आपकी भरपूर तालियों में पास्टर जमील को करें। उसी यीशु के जलाली जिंदा बरकत नाम में आप तमाम बहन भाइयों को सलाम। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स, इसकी जुम्बश यहाँ है, इसका तख्त यहाँ मौजूद है। और बड़ी खूबसूरत बात मेरे अजीज़ों में आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह लंगड़ों को टांगे क्यों देता था, अंधों को आंखें क्यों देता था, कोड़ियों के कोड़ पाक साफ क्यों करता था। बड़ी जबरदस्त बात खुदा के लोग कुछ नहीं मुझे आज आप सबकी बरकत के लिए। तो जब हम भी किसी मर्ज से शिफा पाते हैं ना, तो याद रखें जो बात मैं आज आपको सिखाने लगा हूं, इस बात को आपने अपनी जिंदगी में जरूर लेना है। शिफा आती है चली जाती है, वजह क्या है? क्योंकि मैं और आप इरशाद आज़म पर तवज्जो नहीं करते, बादशाही पर तवज्जो नहीं करते, इसलिए शिफा मिलती है फिर बीमार, शिफा मिलती है फिर बीमार। मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील उसका 4वां बाब, उसकी 17वीं आयत। जी कोई भी पढ़ दे भाई। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमाउन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उससे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। आमीन। खुदा की पाक कलाम के पढ़े जाने पर की बरकत हो। मसीह यीशु ने मनादी का जब आगाज किया तो आगाज ही में कहा आसमान की बादशाही मेरे अजीजों लिखा है हमारे दरमियान, हमारे नजदीक आ गई है। आसमान की बादशाही हमारे नजदीक आ गई है। आपने इस बात को हिस्ट्री में मुकद्दस किताबों में पढ़ा होगा, देखा होगा। ना तो बादशाह लंगड़े होते हैं, ना अंधे होते हैं, ना गूंगे होते हैं, ना बहरे होते हैं। है बात नहीं है? तो जब यीशु मुझे और आपको बादशाह बनाने के लिए आया ना, तो पहले उन्होंने लंगड़ों को सीधा किया कि भाई कोई आना कि भाई एनु यीशु ने बादशाह बनाया थे, ऐसे लंगड़ा ये तो लंगड़ा। इसलिए यीशु ने मेरे अजीजों जो जिस जुए में दबा हुआ था, जुदा हुआ था, यीशु ने उसे उस जुए से निकाला और निकाल कर बादशाही। बादशाह का क्या है? बादशाह का ये होता है कि जो भी कोई वो बात करे उसकी पूरी हो। कोई भी बात वो मुंह से निकाले उसकी पूरी हो। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, बाइबल मुकद्दस को आप रीड करते जाएं, पढ़ते जाएं। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो समझ जाए कि खुदा अभी आपको ये बात समझाना नहीं चाहता, आपको जिंदगी के उस हिस्से में लाकर आगे चलकर समझाएगा। तो आज ये बादशाही का भेद है कि मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए लंगड़ों को टांगे दी, गूंगों को जुबानें दी, बहरों को कान सुनने के लिए दिए, सुनने की सलाहियत दी। मतलब तमाम लोगों को ये शिफा यीशु ने देना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये भी कहा कि दोबारा गुनाह ना करना। मतलब ये बादशाही करने का इख्तियार जो तुझे मैंने दिया है, तेरे नजदीक जो आ चुका है, अब इसे पकड़ ले, इसके साथ लिपट जा।
جب تیرے پاس یہ اختیار ہوگا تو جس طرح دنیا کے بادشاہ جو منہ سے نکالتے ہیں ان کا برا ہوتا ہے، تو بھی جو کچھ کہے گا تیرے لیے برا ہوگا، تیرے لیے برا ہوگا۔ اب کون لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، یہ بھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ اب یہاں دو بندے ہیں، شمعون پطرس اور اس کا بھائی اندریاس، یہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، مطلب ایک ایسی جاب، ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس میں دھوپ، تنگی، تکلیف، مصیبت اور ٹینشن۔ جس دن مچھلی نہیں آتی، کشتی خالی ہوتی ہے، اس دن ٹینشن ہے۔ ایک مزدور کی جس دن دیہڑی نہیں لگتی وہ ٹینشن میں ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ہے کہ آج دیہڑی نہیں ملی۔ مگر جب بادشاہی اندر ہوگی تو پھر یہ ٹینشنیں باہر ہوں گی میرے عزیزوں۔ چاہے آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہوگی نا تو وہ یاد رکھیں، وہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ بولو گے میرے پاس تو اختیار ہے، مجھے مسیح یسوع نے اختیار والا بنایا ہے۔ یہی خوشی، یہی شادمانی آپ کی چھوٹی موٹی پریشانی، دکھ، تکلیف کو، بیماری کو میرے عزیزوں آپ کے اندر گھر کرنے نہیں دے گی، بلکہ اکھاڑ کر باہر پھینک دے گی۔ تو یسوع نے منادی کا آغاز جو کیا اسی بات سے کیا تھا، یسوع نے اسی بات سے کیا تھا کہ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو۔ پہلے تمہیں توبہ کرنی ضرور ہے، تب تمہارے نزدیک بادشاہی آ جائے گی، مطلب تمہارے اندر نہیں آئے گی، تمہارے نزدیک آئے گی۔ اب تمہارے اندر کیسے آئے گی، تمہیں اختیار کیسے دیا جائے گا؟ اور اس کا طریقہ کار ہوگا کہ خدا کے ساتھ وفاداری، خدا کے ساتھ وفاداری، اور اس کے بعد خدا کے رول، اس کی نعمتوں کو حاصل کرنا، اپنے اندر اتارنا، دعا کرنا، روزہ رکھنا، کلام پڑھنا، خدا کے احکامات کو جاننا۔ اب یہاں پر یسوع دو بھائیوں کو کہہ رہا ہے 19ویں آیت میں، اور ان سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اس کا مطلب خدا یسوع مسیح انہیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مچھلیاں پکڑتے ہو تو وہ مر جاتی ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہو، کشتی میں ڈالتے ہو تو وہ کچھ دیر کے بعد مر جاتی ہیں۔ میں تمہیں انسان پکڑنا سکھاؤں گا، وہ انسان جو مردہ ہے تمہارے پکڑنے سے، چھونے سے زندہ ہو جائیں گے۔ میں تمہیں انسان پکڑنا سکھاؤں گا، خدا کے لیے، خدا کے واسطے گلہ میں پھیڑے لانا سکھاؤں گا۔ اور کلام میں لکھا ہے انہوں نے کیا کیا، 20ویں آیت میں لکھا وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ یہ خاص بات کہہ گیا، مطلب اس کی بات نے ہمیں چھوا ہے، اس کی بات میں مزہ ہے، اس کی بات میں قدرت ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی بادشاہی کا بھید دینا چاہتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ماہی گیری چھوڑو، تمہیں میں بادشاہی ذہن دینا، دماغ، دل بادشاہی دینا چاہتا ہوں۔ تمہارا دل بھی بادشاہوں کی طرح ہو جائے گا، تمہارا دماغ بھی، سوچ تمہاری بادشاہوں کی طرح ہوگی۔ آج دنیا کے بادشاہ کو نہ گھر کے راشن کی فکر ہوتی ہے، کبھی بیمار ہو جائے تو انہیں پریشانی نہیں ہوتی کسی بات کی۔ اب میں تجھ سے بات کر رہا ہوں کہ بادشاہ نہ تو لنگڑے ہوتے ہیں، نہ اندھے ہوتے ہیں، نہ کوڑی ہوتے ہیں۔ بادشاہ ایسے نہیں ہوتے، نہ اندھے، نہ لنگڑے، نہ کوڑی، ایسے بادشاہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرے بہنوں، بھائیوں، یسوع نے کوڑیوں کا کوڑ دور کیا، گونگوں کو زبان دی، کہ کوئی یہ نہ کہے یہ تو کہہ رہا میں بادشاہی، میرے اندر بادشاہی آ گئی ہے، تو یہ تو گونگا ہے، یہ تو بہرا ہے، یہ تو بول نہیں سکتا۔ ایسی باتیں چلیں آگے چلتے ہیں۔
میرے ساتھ دیکھیے گا بھائی جی اسی کی 24ویں آیت. اور اس کے جلے کم کرو اس کو. اور اس کے شہر تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے. آمین. اب یہ طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہے اور انہیں بادشاہی کا پیغام سنانا ہے. یہ سنا مگر بادشاہی کا پیغام اس وقت سنائے گا جب پہلے ان کی بیماریاں دور کرے گا. پھر یہ بادشاہی کے پیغام پر ایمان لائیں گے کہ ہاں بھائی جس طرح کی زندگی ہم پیچھے گزار کر آئے ہیں بادشاہی کا پیغام اپنے اندر لے لیں گے تو ہم پھر آگے کی زندگی اس طرح نہیں گزاریں گے جس طرح پیچھے زندگی گزار کر ہم آئے ہیں. جس طرح پیچھے زندگی گزاری ہے آپ اس طرح کی زندگی نہیں گزاریں گے. جی وہ گرفتار تھے اور ان کو جیل میں بدروہیں تھیں اور برکی والے اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا. سن لیا اس نے اچھا کیا. بدلو گرفتہ بادشاہوں لوگوں کو پھر انہیں بادشاہی کا بھید بتایا بادشاہی کا مکاشفہ بتایا کہ یہ تمہارے نزدیک آ چکی ہے. خدا باپ کی تعظیم کرو خدا باپ کی مدد سرائی کرو خدا باپ کے ساتھ جڑے رہو پھر تمہیں رول کس جو ہے وہ کیا دیا جائے گا انعام میں دیا جائے گا. میرے عزیزوں آج میرے پاس اگر ڈاکٹری کی نعمت آ جاتی نا تو شاید میں بادشاہی نہیں کر سکتا. سن لیں مگر آج جب کوئی میرے پاس رول کس کی نعمت ہے نا تو یاد رکھیں میں بادشاہ ہوں. ہاللیلویا. گیت گاتے ہیں نا بادشاہی یسوع تیرے لیے. میں اس طرح گاتا ہوں سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے. ہاں بادشاہی یسوع تیرے لیے بادشاہی یسوع میرے لیے ہے. یسوع کے لیے تو ہے ہی ہے 100% ہے. آپ اپنے لیے بھی کہا کرو کہ یسوع بادشاہی میرے لیے بھی ہے اور یہ تیرے وسیلہ سے ہوا ہے تیرے کفارے کے وسیلے سے ہوا ہے کہ بادشاہی کا بھید بادشاہی کا مکاشفہ میں جان سکا ہوں. اسی لیے کہا کرو گیت میں کہ بادشاہ یسوع پہلے تیرے لیے پھر بعد میں تیرے وسیلہ میرے لیے بھی ہے. تو یاد رکھو دنیا کے بادشاہ نہ تو اندھے ہوتے ہیں نہ لنگڑے ہوتے ہیں نہ بدرو گرفتہ ہوتے ہیں. اسی لیے یسوع نے بدروؤں کو نکالنا کوڑیوں کو پاک صاف کرنا بیماروں کو شفا دینا شروع کر دیا کہ مخالفین جو ہیں مخالفین یہ نہ کہیں تو ان کو بادشاہی کا کلام سنا رہے پہلے ان کی آنکھیں تو کھول دے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں روحانی اندھے معذرت کے ساتھ روحانی اندھے کلام کو پڑھتے ہوئے بھی اور گیتوں زبوروں کو گاتے ہوئے بھی تالی بجاتے ہوئے بھی وہ میرے عزیزوں بادشاہی کے بھید کو نہیں جانتے کہ مجھے کتنی اہمیت دی جا رہی ہے. کیونکہ میرے عزیزوں ایک اور بڑی مکاشفے کی بات ہے کیونکہ مجھے اور آپ کو بیل بکرے بچڑوں کے خون سے نہیں بلکہ بادشاہ کے خون سے خریدا گیا. ہاللیلویا. تو جب بادشاہ کے خون سے خریدے گئے تو ہم بھی بادشاہ. ہاللیلویا. ہم بھی بادشاہ ہیں. کسی بھی معاملے میں آپ پریشان ہیں دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں توبہ کی ضرورت ہے. توبہ کی ضرورت ہے. توبہ سے مراد دوبارہ وہ کام نہیں کروں گا جو میں پہلے کرتا آیا. میں جادوگروں کے پاس جاتا رہا اب میں نہیں کروں گا توبہ کرتا ہوں. میرے تعلقات غلط لوگوں کے ساتھ تھے غلط دوستوں غلط سہیلیوں کے ساتھ تھے اب دوبارہ میں ان کے ساتھ ریلیشن نہیں بناؤں گا. اس باتوں سے توبہ کرنی ہے. اس بات تب جا کر آپ کو بادشاہی ملے گی. تب جب آپ جا کر آپ بادشاہی کے مکاشفے کو اور بھید کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے. کوئی بیمار آتا ہے کوئی لاچار آتا ہے کوئی تنگدست آتا ہے کسی طرح کا بھی آتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ چنگے ہو جائیں گے کیونکہ میں جس نام سے دعا کرتا ہوں وہ سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے.
اسی نے مجھے یہ بولنے کا اختیار بخشا ہے، کیونکہ اس کے مقدس کلام کے اندر نہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مقدس کلام کے اندر ہاں ہی ہاں ہے، اور یہ کہنا کہ جو تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ یسوع نے میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، اسی لیے پہلے بیماروں کو شفا دینا اور پھر ان کو توبہ کی تعلیم دینا کہ اب جو گناہ تو پہلے کرتا آیا ہے، اب ان گناہوں سے توبہ کر لے تو تو بادشاہی کے بالکل قریب ہے۔ جو توبہ کرتے تھے انہیں یسوع اپنے ساتھ بھی رکھتا تھا، وہ یسوع کے پیچھے پیچھے بھیڑ بن کر نکلتے تھے، پیچھے پیچھے بھیڑ بن کر جاتے تھے۔ جو توبہ کرتے تھے وہ یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے تھے کہ اس سے کوئی نہ کوئی بادشاہی کی بات سنے۔ پھر میرے عزیزوں، جب بادشاہی کی بات کو آپ سمجھیں گے، سیکھیں گے، تو پھر صرف آپ کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ روح اس آپ کے کپڑوں میں بھی مسا بھر دے گا۔ ہاللیلویا! یہ ہے بادشاہی کی بات۔ آپ رومال نکالیں گے، رومال بھی کریں گے، رومال سے لوگ گرنا شروع کریں گے۔ یہ ہے بادشاہی کی بات۔ آپ یوں ہاتھ اٹھاؤ گے، لوگ برکت پانا شروع ہو جائیں گے۔ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ ہاں بھائی ادھر والوں کو دے دو، تو آپ کو جب روح اس کا مسا ہے تو ادھر والوں کو شفا مل جائے، ادھر والوں پر خداوند یسوع کی رحمت آ جائے۔ یہ بادشاہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو خداوند یسوع مسیح نے بیماریوں سے، تکلیفوں سے، بدروؤں سے نجات دینے کا کام کیا۔ اور ایک اور بات، آئے چلیں متی کی انجیل میں آگے چلتے ہیں۔ تینتیسویں آیت چھٹے باب کی۔ متی کی انجیل اس کا 6واں باب 33 میں ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں جو جتنے بادشاہ بنے ہیں، انہوں نے کتنی اذیتیں، کتنے دکھ، کتنی تکلیفیں سہی ہیں اور کتنی محنتیں کی ہیں، مگر میرے عزیزوں یہ ہم پر فضل ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کہ ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے جب اس کے پاس چلے آتے ہیں اور وہ تمام پرانے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں، آپ کو خداوند یسوع مسیح روح القدس کی رہنمائی سے اختیارات، بادشاہی کرنے کے اختیارات دیتا ہے، بادشاہی کرنے کے اختیارات دیتا ہے، حکمت کا کلام روح کی رہنمائی سے۔ ہاں یہ بادشاہی ہے کہ آپ کے پاس روح القدس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اگر آ گئی وہ حکمت کا کلام ہے تو یہ آپ کے پاس بادشاہی ہے۔ انسان وہ بات کر دے جو دنیا نہ جانتی ہو تو یہ بادشاہی ہے آپ کے لیے۔ آپ اس مکاشفے کو، بیت کو پا گئے ہیں، مگر میرے عزیزوں آپ نے شفا لی، آپ نے بحالی لی اور توبہ نہیں کی، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، تو یاد رکھو بادشاہی آپ سے دور رہے گی، آپ کسی نہ کسی محل میں غلام بن کر ہی ساری زندگی گزار دیں گے۔ آپ دھوبی اور دائی والی زندگی گزار کر چلے جائیں گے۔ نائیوں کو پتہ کیا کام ہوتا ہے؟ گھر گھر جا کے ہم فلانا ہی پڑھا، فلانا ہی پڑھا، فلانا ہی پڑھا۔ اب ہم نے ایسی باتیں نہیں کرنی، بلکہ ہم نے میرے عزیزوں آگے بڑھنا ہے،
کوئی پیڑا رہے ہانو اپنی بادشاہی ہاتھوں نہیں کھونی. کوئی برا ہے، کوئی کیسا بھی ہے، کوئی کیسا بھی ہے، مطلب توبہ کر کے بھی دوبارہ آپ وہی کہیں، وہی باتیں کرتے رہیں، اپنی بہن کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف، اپنے دوست کے خلاف، اپنے رشتے دار کے خلاف، تو یاد رکھیں پھر بادشاہی آپ سے دور ہے. یسوع آپ کو بادشاہی کا اختیار دینا چاہتا ہے. یسوع آپ کو فتح مند زندگی دینا چاہتا ہے، اور آپ وہی دھوبیوں نائیوں والی گھر گھر جا کر ایسی باتیں کر کے، چگلی کر کے، عیب شاہی کر کے اپنی بادشاہی کا اختیار حاصل نہیں کر رہے بلکہ کھو رہے ہیں. آپ کھو رہے ہیں اس برکت کو، اس نعمت کو کھو رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے. میرے عزیزوں، خدا کے بندہ موسیٰ کو یقین مانے، یہ بات محل کے اندر ہی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو مصری ہیں یہ میرے بہن بھائی نہیں ہیں. یہ مصری جو ہے میرے بہن بھائی نہیں ہیں. مجھے عبرانیوں کی فیور کرنی ہے، عبرانیوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور اس نے میرے عزیزوں تمام ان چیزوں کو جو مصر کی اسے فائدہ پہنچاتی تھی، کھانے پینے کی صورت میں، پہننے کی صورت میں، شاہی لباس کی صورت میں، وہ تمام کی تمام چیزیں ٹھکرا دی. آج میں اور آپ، یسوع جب بادشاہی کا بیت اور بادشاہی دینا چاہتا ہے تو آج میں اور آپ ایسی پرانی باتوں کو کیوں نہیں ٹھکرا دے، کیوں نہیں چھوڑتے؟ ارے خدا کے بندہ موسیٰ کی طرح ایسی پرانی باتوں کو چھوڑو گے، ترک کرو گے تو بادشاہی آپ کے دل میں، بادشاہی آپ کی روح میں، بادشاہی آپ کے دماغ میں رہے گی. کہ مجھے منفی بات نہیں بولنی. میرے عزیزوں، یسوع اتنی قیمتی چیز، اتنی زبردست چیز، آج دنیا کے بادشاہ ہے نا، کسی کو خرید کر اپنا ڈرائیور بنا لیں گے. بڑے غور سے سن لیجیے گا، کسی کو خرید کر اپنا ڈرائیور بنا لیں گے، باورچی بنا لیں گے، خانسامہ بنا لیں گے، وہ کیا اس کو مالی بنا لیں گے. کسی کو خرید کر وہ یہ ایسا کچھ کر لیں گے. مگر یاد رکھو، جس نے مجھے اور آپ کو خریدا ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. وہ خرید کر مجھے اور آپ کو غلام نہیں بلکہ خدا باپ کے بیٹی اور بیٹے بنا رہا ہے. جب ہم بادشاہ کے بیٹے ہیں تو ہم بادشاہ ٹھہرے، اور پھر بھی ہم دھوبیوں اور نائیوں والی حرکتیں کریں تو یاد رکھیں پھر بادشاہی آپ کے نزدیک نہیں، بادشاہی آپ سے بہت دور ہے. بادشاہی پھر آپ سے بہت دور ہے. میرے عزیزوں، جب یسوع اتنا بڑا عہدہ، رتبہ، مقام دے رہا ہے تو میرے عزیزوں اس رتبے کو، اس مقام کو سمجھو. مثال ہے، کوئی ایسی پریشانی تھی جو آپ کو بدنی یسوع نے ختم کی. اب جب ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد یسوع کا توبہ کر لو. اب دوبارہ وہ کام مت کرنا، تاکہ توبہ کرنے کے بعد میں تمہیں اختیار دوں بادشاہی کرنے کا. آئیں اس بات کو بھی آگے چل کر دیکھتے ہیں. اعمال 3 باب کے اندر انیسویں آیت. اعمال 3 باب اس کی 19ویں آیت. پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. آمین. اس وقت بادشاہی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دل میں اتاری جائے گی، آپ کے ذہن میں اتاری جائے گی جب پہلے آپ کیا کریں گے؟ توبہ. جب آپ کے گناہ مٹیں گے. جب ایک بار مٹا دیے تو دوبارہ اس کا مطلب نہیں کرنے نا. دوبارہ ہمیں عیب جوئی، وہ جسے کہتے ہیں چگلی، جسے کہتے ہیں تکرار، جسے کہتے ہیں حسد، جسے کہتے ہیں بھائیوں کو لڑوانا، اب دوبارہ یہ چیزیں نہیں کرنی. اگر کریں گے تو یاد رکھیں
यीशु ये कहेगा इसे बाहर डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। अगर ऐसी चीजों से बाहर आ जाएंगे तो यीशु कहेगा बादशाह इसको दे दो, इसको रोल उसकी नेमतों से, इसको रोल उसकी बरकतों से भर दो। जी दोबारा पढ़िएगा। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावन के हजूर से ताजगी के दिन आए और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है यानी यीशु को भेजेगा ताकि क्या इख्तियार दे बादशाह का रूल उसको, ताकि तुम्हें इख्तियार मिले। छोटा मोटा मामला घर में हो जाए, गड़बड़ कोई हो जाए, कोई आंधी कोई तूफान जिंदगी में आ जाए तो वावेला नहीं फिर आप करेंगे, बोलेंगे मेरे पास इख्तियार है। मेरे हाथों को जब मैं उठा देता हूं तो यीशु नीचे उतर आता है। हालेलुया, मेरे पास इख्तियार है। मैं जब हाथों को उठा लेती हूं और बोलना शुरू कर देती हूं यीशु तेरे नाम से इन आंधियों तूफानों को थमाती हूं तो वो थम जाते हैं। तो ये इख्तियार आपके पास, ये बादशाही है आपके पास। इस इख्तियार को हम मेरे अजीजों गलत करके काम और दोबारा गुनाह कर कर इख्तियार को खो देते हैं। अदन के अंदर क्या हुआ था? नाफरमानी हुई थी, उन्होंने वो इख्तियार खो दिया। बादशाही कर रहे थे अदन के अंदर दोनों मिलकर, आदम और हवा बादशाही कर रहे थे। वो बादशाह थे वहां के उस वक्त के। कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, किसी किस्म की मुसीबत नहीं उनकी जिंदगी में, बल्कि खुशी ही खुशी है, शादमानी ही शादमानी है। बेसिकली मेरे अजीजों, यीशु मेरी और आपकी सोच को इस अंजील मुकद्दसा, इस बाइबल मुकद्दस से बदलना चाहता है, चेंज करना चाहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बादशाही का भेद मिल जाएगा तो आपके पास जिंदगी में दुख खत्म हो जाएंगे। दुख खत्म नहीं होंगे। जब बादशाही का मुकाशवा भेद आपको मिल गया तो फिर दुख नहीं रहेंगे, बल्कि बोलेंगे कोई बरकत आने वाली है, कोई ब्लेसिंग होने वाली है। ये मेरी जिंदगी में जो तकलीफ आई है, मेरी जिंदगी में जो मुसीबत आई है, कोई ब्लेसिंग होने वाली है, कोई बरकत आने वाली है यीशु की तरफ से। बादशाह कभी भी जंग करने के लिए खुद नहीं आता, अपने कर्नलों जर्नलों को भेजते कि भाई जाके जंग करो। बादशाह का काम है बस। जब आपको बादशाही का मुकाशा मिल गया तो फिर जंग आपने नहीं करनी, आपका जंग लड़ने वाला खुदा का पाक रूह होगा। रोलकुस आपके लिए जंग लड़ेगा, बदरूहों के साथ, बीमारियों के साथ, तस्सीरों के साथ खुदा का रोलकुस आपके लिए जंग लड़ेगा। बादशाह कभी खुद जंग नहीं लड़ते। तो इसलिए हमें क्या दिया जाएगा? इसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। मैं जाऊंगा तो वो आए, मैं जाऊंगा तो वो आए, तो वो तुम्हारी जंग लड़ा करेगा। तुम जो कुछ फिर रोज उसकी रहनुमाई से खड़े होकर बोल दोगे कि मैं तुझे मसीह मसलूब के नाम से हुक्म देता हूं। और वो मेरे अजीजों आपकी बात माने। ये इख्तियार तौबा के बाद आपको मिलेगा। अगर इस इख्तियार को चाहते हो कि आपके पुश्तों में, नस्लों में कायम रहे, जिस तरह मेरे अजीजों हमारे आबाओ अजदाद जब पुराने वक्तों में देखा जाए, आज से 50 साल पहले की बात कर लें, 70 साल पहले की बात कर लें, तो एक वक्त था कि हमें बाइबल जब नहीं मिली थी तो हम वो चीजें खा जाते थे जो हराम भी थी। हमारे आबाओ अजदाद वो चीजें, मगर जैसे जैसे हम ये कलाम पढ़ते गए हम वो चीजों को क्या करते गए? तर्क करते गए, छोड़ते गए। जैसे जैसे ये कलाम मुकद्दस को पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो उन बातों को तर्क करते जाओ। मैं अक्सर कहता हूं कि बहनें जो पढ़ी लिखी नहीं है,
اپنے موبائل میں ٹک ٹاک تو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, بائبل بھی ڈاؤن لوڈ کر لو, آڈیو بائبل ڈاؤن لوڈ کر لو. جس وقت گھر کا کام فارغ ہو جاتے ہو تو تھوڑا سا پیدائش سے شروع کر لیا, متی سے شروع کر لیا, کلام سننا شروع کر لیا. اس بادشاہی کے بھید کو سنا کرو اور ایسے لوگوں کے ساتھ گیدرنگ رکھو, ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی سہیلیاں, ایسے دوست بناؤ جن کے پاس بادشاہی کی بھید ہے. کل سیمنری میں تھا میں, تو کسی بزرگ نے کہا جو سیمنری پڑھاتے ہیں, انہوں نے کہا جی بات سنیں, مجھے یہ بتائیں آپ لوگ خادم ہیں خدا کے, آپ کا کوئی بزرگ ہے, آپ کا کوئی بزرگ پاسٹر ہے؟ میں نے کہا جی ہاں, میں پاسٹر رحمت کے زیر سایہ بھی جو ہے وہ چیزوں کو سیکھ رہا ہوں, اور مزید میں پاسٹر بی ایم جارج کے سایہ زیر سایہ ان چیزوں کو سیکھ رہا ہوں. سو یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں, اتنی بڑی زبردست برکت بلیسنگ آپ کو خدا دینا چاہتا ہے. اگر آپ آج بھی وہی پرانی حرکتیں کریں, پرانی چیزوں کو استعمال کریں, پرانی چیزیں جو ہے اپنے اندر زیادہ ان کو جگہ دیں, تو یاد رکھیں بادشاہی پھر آپ سے دور رہے گی. آپ آئے دن بیمار رہو گے, آئے دن کمزور ہو جاؤ گے, آئے دن کوئی بھی مسئلہ ہوگا آپ پریشان ہی رہو گے. یہ بھائی عمران بیٹا, اس کے 2 بیبی پہلے ہوئے, بڑی تکلیف بڑی پریشانی ہوئی. بیٹا بڑا جو ہے وہ وائن پہ چلا گیا, بیٹا موزس. بڑی بیٹی جو ہے وہ بڑی کمزور پیدا ہوئی. اور جب میں ان کا خدا نے تیسرا بیبی دیا تو میں نے کہا یہ بیبی بالکل تندرست ہوگا اور اس پر کوئی وار اور اٹیک نہیں ہوگا, کیونکہ میرے پاس اختیار تھا, بادشاہی کا اختیار تھا. میں نے یہ سب بولا. بھائی سلیم جو ہے ہمارے چرچ آتے ہیں, 2 نمبر گلی میں رہتے ہیں, وہ 2 بیٹیوں کی دفعہ بہت پریشانی تکلیف انہوں نے اٹھائی. یہاں تک کہ جو چھوٹی بیٹی تھی ان کی کسی ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہوئی تو بہن دیکھا آپریشن کیا تو وہ بچی اندر آنتروں کے اندر پھنسی ہوئی تھی. ایسی تکلیف کے ساتھ وہ بیٹی پیدا ہوئی. مگر جب ان کو خدا نے میرے ساتھ جوائن ہوئے, دعا کرانے لگے مسیح یسوع کے نام سے, تو میں نے ان کو کہا اب خداوند نے آپ کو بیٹا دینا ہے. سن لیں میری بات. میں نے کہا اب خدا کی طرف سے یہ بیٹا ہے اور یہ خوبصورت ہے, اور جو بہن آپ کو پہلے پریشانیاں ہوئی ہیں, میں خدا کا خادم کہتا ہوں اب کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی. تو یقین جانا یہ خدا کا کلام میرے سامنے پڑا ہے. جس دن وہ بچے نے پیدا ہونا تھا ہم صبح 6 بجے وہاں تھے, اور وہ مجھے بھائی پانی پلا رہا ہے. جیسے اس نے مجھے پانی پلایا میں نے کہا تیرا بیٹا پیدا ہو گیا. کہہ رہا پاس صاحب کی گال کرتے ہیں؟ میں کہا ہاں تیرا بیٹا پیدا ہو گیا. اور یقین جانے وہ تقریباً 2 منٹ کے بعد اسے ہاسپٹل کے اندر سے کال آئی کہ بھائی مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بادشاہی ہے میرے چیزوں. آپ جو کچھ بولو گے وہ ہوگا, مگر یہ اس وقت ہوگا, اس وقت بیماریاں آپ سے دور رہیں گی, تکلیفیں دور رہیں گی, پریشانیاں دور رہیں گی, جب آپ مقدس کلام کو سنو گے, پڑھو گے, اسے دلوں میں اتارو گے. آج ہمارے بہت ساری بہنیں ویڈیو ڈال دیتی ہیں, میں غریب ہوں, میرے گھر میں یہ بھی نہیں ہے, ویڈیو ڈال دیتی ہیں میرے گھر میں وہ بھی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی زندگی کی روٹی آپ کے لیے لے پھر رہا ہے, آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. آپ اپنی ویڈیو ڈال کر معاشرے کو دکھا رہے ہو کتنے پیسے مل جائیں گے, کتنے پیسے مل جائیں گے, کتنے دن کی روٹی مل جائے گی. میرے عزیزو, ہم اس روٹی کی فکر کریں جو عبدالآباد تک میرے اور آپ کے ساتھ رہے گی. یاد رکھیں, مت یہ ویڈیو ڈالا کریں. اپنے رشتہ داروں کو بولے, اپنے دوستوں بہنوں کو بولے مت ویڈیو ڈالا کریں ایسی کہ ہم مریں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کرنے. جو ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کیا اس کی جگہ پر بائبل کو ڈاؤن لوڈ کرو. جیسے جیسے کلام سنو گے تو کیا پیدا ہوگا؟ ایمان پیدا ہوگا. کیونکہ کلام نے کہا نا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب ایمان کلام سننا ہی نہیں ہے تو ایمان خاک پیدا ہوگا کہ میں بادشاہ ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ کے خاندان میں سے ہوں, میں خدا کے گھرانے میں سے ہوں. خدا نے اتنی بڑی زبردست بات پیدائش کی کتاب میں کہی کہ آؤ انسان کو بنائیں اپنی شکل و صورت پر, شبیہ پر.
میرے عزیزوں ان باتوں کو سمجھیں، سیکھیں، تاکہ آپ وہ اختیارات حاصل کریں، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ یسوع اسی لیے اندریاس کو اور پطرس کو یہ کہہ رہا تھا کہ آؤ میں تمہیں آدم گیر بناؤں، تمہیں آدمیاں پکڑنا، اور اس کا اجر جو ہے جب تم آدمی پکڑ کر لاؤ گے، توبہ کروا کر لاؤ گے، تو اس کا اجر تمہارے جسمانی باپ سے نہیں بلکہ اس کا اجر تمہیں تمہارے آسمانی باپ سے ملے گا۔ جب تم ان آدمیوں کو خدا کی حضوری میں لے کر آؤ گے، جب تم توبہ کرواؤ گے، کسی بات کے لیے بھی آپ کو شفا ملی ہے، کوئی برکت ملی ہے، آپ نے آج تک توبہ اگر نہیں کی تو توبہ کریں میرے عزیزوں۔ خداوند یسوع ایسا بھید، ایسا مکاشف آپ کی زندگی میں اتار دے گا، اور آپ جانیں گے کہ واقعی میرے اندر بادشاہی ہے، میرے اندر بادشاہی ہے، میرے اندر اختیار ہے۔ اپنے بچوں کے لیے پھر جو کچھ بولو گے وہی کچھ ہونا شروع ہو جائے گا، وہی کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کے پاس بادشاہی ہے، اگر صرف شفا کے لیے آؤ گے تو یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں، شفا ملے گی ایسی بات نہیں ہے۔ یسوع نے جب کہا ہے نا، مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے۔ اس کے بعد سچے ہیں، وہ ٹھیک کہتا ہے، مگر میرے عزیزوں وہ افسوس کرتا ہے ایسے علاقوں پر جہاں پر اس نے بڑے موضوع دکھائے اور انہوں نے توبہ نہیں کی۔ مطلب توبہ سے مراد یہ ہے بادشاہی کے پیغام کو رسیو نہیں کیا، بادشاہی کے پیغام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ بس کا موضوع مل گیا، بس مجھے سب کچھ نصیب ہو گیا، کچھ بھی نصیب نہیں ہوا موضوع میں۔ آئیں ایک ایسے خدا کے بندر سے آپ کو ملواتا ہوں۔ لوکا کی انجیل دیکھیں ذرا، 17ویں باب ہے جی، 17ویں باب، 17واں باب اور اس کی 13ویں آیت، بڑے غور سے سنیے گا۔ لوکا 17واں باب اس کی 13ویں آیت۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، آپ پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنی کئی کہانوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ یہ جاتے جاتے پاک صاف ہو، یسوع کے پاس آئے شفا کے لیے، اور کلام رہتا ہے یسوع نے کہا بھائی جاؤ، جا کر اپنے تہ کائنوں کو دکھاؤ۔ اور جب وہ گئے تو معلوم تھا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ اب یہ 9 جو تھے، ان میں جو 9 تھے، معلوم جاتی ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے شفا لے کر، مگر ایک نے کہا نہیں، میں جا کر یسوع کو سجدہ کروں گا، اس سے بادشاہی کا مکاشفہ حاصل کروں گا۔ 9 اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جو صرف شفا کی غرض سے آئے تھے۔ وہ آئے صرف شفا کی غرض سے کہ مجھے صرف شفا چاہیے، مگر یاد رکھو خدا کی حضوری میں آ کر کیا کرو، شفا تو پیچھے ہٹ جا، مجھے یسوع چاہیے، مجھے خدا کا بیٹا چاہیے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کے میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا۔ مطلب یہ ہے وہ شخص جو بادشاہی کا مکاشفہ پانا چاہتا تھا، بادشاہی کا بھید پانا چاہتا تھا، کہ مجھے صرف شفا نہیں، مجھے بادشاہی کا مکاشفہ اور بادشاہی کا بھید چاہیے، تاکہ میں دوبارہ کوڑی نہ بن جاؤں، تاکہ میرے بدن سے کوڑ جو ختم ہو گیا، میرے دل اور دماغ سے بھی کوڑ ہے، ختم ہو جائے گناہ کا۔ اور منہ کے بل گر کر یسوع کو کیا کرنا، یسوع کے پاؤں میں گر کر اس کا شکر کرنے لگا،
اور وہ سامری تھا. یسوع نے جواب میں کہا کیا 10 پاک صاحب نہ ہوئے تھے؟ آج بھی یسوع کا کلیسیوں سے یہ سوال ہے جو توبہ نہیں کر رہے، جو اس دور سے یسوع کو سجدہ نہیں کر رہے. یہ نہیں کہ یسوع کو سجدہ نہیں کرتے، کرتے ہیں مگر توبہ کے لیے نہیں، اپنی شفا کے لیے، بادشاہی کے بھید کے لیے نہیں، صرف اپنی بدنی سکون اور اطمینان اور شفا کے لیے کرتے ہیں. ہم نے خود غرض نہیں بننا میرے عزیزوں. آپ پوری زندگی میں، میں کہتا ہوں بائبل مقدس کی بات بڑے غور سے سنیے گا، پوری زندگی میں بائبل مقدس کی میرے عزیزوں 50 یا 100 باتیں اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر جاتے ہیں نا بائبل مقدس کی، کہ بیٹا یہ باتیں جو ہیں اٹل ہیں اور یہ ہونی ہیں. تو یاد رکھو میرے عزیزوں، آپ بادشاہی کا مکاشفہ جو ہے وہ بچوں کو دے کر جا رہے ہو. صرف یہ نہیں سکھانا ہاں شفا یسوع دے نام تے ملدی ہے، شفا یسوع کو ملدی ہے، شفا چرچ سے ملدی ہے. یہ بتانا ہے کہ یسوع شفا کے بعد بادشاہی کا اختیار دیتا ہے، اور وہ اس وقت ملے گا جب تو اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، توبہ کرے گا. میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، آئیں ان باتوں کو سمجھیں. ہم کبھی بھی یہ ذہن بنا کر نہ آئے کہ مجھے شفا چاہیے، یہ ذہن بنا کر آئے کہ مجھے یسوع چاہیے، مجھے اس کی تعلیم چاہیے. وہ جو کوڑے کھا کر اس نے تعلیم دی، وہ جو داڑھی کو نچوا کر اس نے مجھے تعلیم دی، وہ جو ہاتھوں پاؤں میں کیل پھکوا کر اس نے مجھے تعلیم دی، مجھے ایسی تعلیم چاہیے تاکہ میں برکت نہیں بلکہ بابرکت کہلاؤں. ہاللیلویا، میں بابرکت کہلاؤں. یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں، وقت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے خیالات کو بدلیں. توبہ کی ہے اگر جن لوگوں نے توبہ کی ہے، ابھی بھی وہی پرانی چیزیں، شراب نہیں چھوڑ رہے، چرس نہیں چھوڑ رہے اور بری چیزیں نہیں چھوڑ رہے. بہنوں نے اگر کسی نے توبہ کیا ہے تو ابھی وہ پرانی عادتیں نہیں چھوڑ رہے، بہن کو برا بولنا، بھائی کو برا بولنا، پاسٹر کو برا بولنا. اگر نہیں چھوڑا تو یاد رکھیں بادشاہی کا بھید آپ سے بہت دور رہے گا اور آپ ساری زندگی غلامی میں گزار کر چلے جاؤ گے. خدا اس مقدس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.